पीटीआई की रहनुमा शीरी मज़ारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शीरी मज़ारी ने कहा वो 9 और 10 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करती हैं, जिसका इन्होंने हल्फनामा भी जमा करवा दिया है। इन्होंने कहा कि हर एक को रियासती इदारों पर हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। पीटीआई की रहनुमा शीरी मज़ारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब से कुछ देर पहले बाकायदा तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की शीरी मज़ारी ने कहा कि 9 और 10 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करती हूँ। साथ ही साथ ये भी कहा कि हर एक को रियासती इदारों पर हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। पीटीआई की रहनुमा शीरी मज़ारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सीनियर पीटीआई की क़यादत में से शीरी मज़ारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। 9 और 10 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करती हूँ। शीरी मज़ारी की जानिब से इन ख़यालात का इजहार भी किया गया है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हर एक को रियासती इदारों पर हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई की विकेट्स गिरती जा रही हैं। पीटीआई की रहनुमा शीरी मज़ारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शीरी मज़ारी ने कहा कि वो 9 और 10 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करती हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हर एक को रियासती इदारों पर हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। पीटीआई की रहनुमा शीरी मज़ारी ने सियासत छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। शीरी मज़ारी ने अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 9 और 10 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करती हूँ। हर एक को रियासती इदारों पर हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। इन ख्यालात का भी इजहार किया। शीरी मज़ारी ने पीटीआई की सीनियर क़यादत में से शीरी मज़ारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 9 और 10 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत भी की है। साथ ही साथ शीरी मज़ारी ने कहा कि हर एक को रियासती इदारों पर हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। मैं 9 और 10 मई पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके हवाले से अंडरटेकिंग भी दी है। हर किस्म का वायलेंस हमेशा से कंडेम किया है। बहुत ज़्यादा मजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको। सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफ़ा लेके गए हैं इधर से पंजाब पुलिस वाले। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। पीटीआई की रहनुमा शीरी मज़ारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक और बड़ी विकेट गिरी है। 9 और 10 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत भी की है। शीरी मज़ारी ने बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर एक को रियासती इदारों पर हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उनकी बेटी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे उनकी राय जानेंगे। सैफान, आप कैसा देखते हैं? एक के बाद अब एक विकेट गिरती हुई नजर आ रही है, और आप कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा? यकीनी तौर पर देरीनें साथी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की न सिर्फ सीनियर रुकन थी, कारकुन, रहनुमा, बल्कि इमरान खान साहब की करीबी साथियों में से इनका शुमार होता है। फिर एक जिसे कहा जाए कि तहरीक इंसाफ की जो एक इंटेलेक्चुअल जो तहरीक इंसाफ का एक जो उनकी कैपेसिटी है और इंटेलेक्चुअल जो उनका एक विंग है, उसमें भी उनका एक सरकर्दा किरदार उनका रहा है। ये एक बतौर टीचर भी और बतौर एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट भी पहले भी, यानी सियासी जमात ज्वाइन करने से पहले ये डिफेंस अफेयर्स पे, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे और फॉरेन अफेयर्स पे गुफ्तगू करती थी। तो एक प्रोफेशनल भी का आप कह सकते हैं कि थी। तो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को एक बड़ा नुकसान, बड़ा धचका है। इलेक्टेबल तो हम नहीं इनको कह सकते, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब के करीब हैं, और कुछ देर कबल इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो अपनी हिम्मत नहीं तोड़ेंगी। लेकिन ये जो 12 दिन की जेल है और उसमें बार बार रिहाई, गिरफ्तारी, फिर जमानत, फिर रिहाई, तो इसने शीरी मज़ारी साहिबा को भी मजबूर कर दिया कि अब वो ये इस पर अनाउंस करें। और यकीनी तौर पर इसमें आप ये जरूर जहन में रखें कि ईमान मज़ारी साहिबा की स्टेटमेंट 2 दिन कबल सामने आई थी, 1 या 2 दिन कबल, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को सिर्फ अपनी और अपनी बीवी बुशरा बेगम की फिक्र है। तो ये बहुत अहम है कि शीरी मज़ारी साहिबा जो अभी ज़ाती एक लॉस से गुजरी थी, उनके शौहर का, जिस तरह उन्होंने बताया कि इंतकाल हुआ था, उसके बाद उनकी एक बेटा जो बाहर है, मुल्क में नहीं है, और एक बेटी जो है जो अकेली जो है तन्हा तमाम कानूनी मामलात को, कोर्ट कचहरी, उनकी गिरफ्तारी सबको देख रही थी। तो ऑलरेडी उनके बच्चे एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हुए, उनके कुछ ही माह कबल उनके वालिद का इंतकाल हुआ। फिर अब वालदा जो 74 ईयर्स की हैं, वो अब जेल में एक दिन की रिहाई, फिर अगले दिन फिर गिरफ्तारी, फिर जमानत। तो यकीनी तौर पर उनके लिए भी ये इस वक्त काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग होगा।
اور اس کا یہی ایک جو ہے وہ بچوں کی طرف سے بھی اس وقت یہی پریشر ہوگا کہ آپ ایسی سیاست کرنے کا فائدہ کیا، اور خاص طور پہ جب آپ کے پارٹی کے جو لیڈر ہیں، جو چیئرمین ہیں، جن کے لیے آپ جیلیں کاٹ رہی ہیں یا جن کی وجہ سے آپ جیلیں کاٹ رہی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 9 مئی کے جو بھی واقعات ہیں، شیریں مزاری صاحبہ خود تو باہر کہیں بھی نہیں تھی، یعنی وہ ان ریاٹس میں، ان وائلنس میں، کسی بھی احتجاج میں خود تو فزیکلی شامل نہیں تھی، لیکن وہ جو یہ بھگت رہی تھیں جو وائلنس انسائٹ ہوا ان کی پارٹی لیڈر کی طرف سے ان مقدمات کو، تو ان کے جو چیئرمین ہے پارٹی کے، ان کو نہ کسی رہنما کی فکر تھی، نہ کسی کارکن کی فکر تھی. اگر ان کو فکر ہے تو ان کو اپنی اور ان کی بیوی کی فکر ہے، اپنی بیگم کی فکر تھی. تو اس لیے ان کی جو بیٹی ہیں عمران مظاہری، انہوں نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ میڈیا پہ دی تھی کچھ دن قبل کہ عمران خان صاحب کو صرف ان 2 افراد کی فکر ہے، اپنی اور اپنی بیگم کی، تو ان کو اور کسی کی فکر نہیں ہے. تو یقینی طور پر یہ بھی ایک سیٹ بیک ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ آپ کا جو پارٹی کا چیئرمین ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب جب اریسٹ ہوئے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، تو وہ آج ہی بتاتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو وہاں سے باہر ہوتے ہوئے ہر مہینے یا ہر ہفتے کچھ دن بعد ان کے اہل خانہ کی خیریت دریافت کرتی تھی، ان کے بچوں کو خود رابطہ کرتی تھی، ان کے اہلیہ سے پوچھتی تھی کہ کیسے بچے ہیں، سب ٹھیک ہے نہیں ہے. صحیح. اچھا سیفان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ایک کے بعد ایک وکٹ اب گرتی جا رہی ہے، جیسی جو جیل سے باہر آتا ہے وہ یا تو سیاست چھوڑ دیتا ہے یا پی ٹی آئی چھوڑ دینے کا اعلان کر دیتا ہے، کیا مزید بھی کچھ ایسے آپ کو نظر آتے ہیں ان کے اہم قائدین میں سے رہنما ہوں گے جو اس طرح سے ابھی مزید اسٹیپس لیں گے جن کا ضمیر جاگے گا؟ دیکھیں کافی تو چھوڑ بھی چکے ہیں، اور زیادہ تر الیکٹیبلز ہوا اب چل پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی، تو زیادہ تر الیکٹیبلز جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، جو ادھر سے ادھر پارٹیاں چینج کرتے رہتے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، جو ہیبیچولی چینج کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ خاموش ہو چکے ہیں. دیکھیں فواد چودھری صاحب بالکل خاموش ہیں، منظر عام سے غائب ہیں. کچھ آج ہم اطلاعات سن رہے تھے کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بھی خبر آئے، اسی طرح فیاض چوہان صاحب کے بارے میں بھی ہے کہ وہ جیل میں ہیں اور شاید ان کو رہائی مل گئی ہے، اور شاید وہ بھی آج کوئی پریس کانفرنس کریں. تو یہ ابھی پریس کانفرنس کا سلسلہ تو ابھی شروع ہوا ہے، اور ابھی تو بہت سے اہم نام جائیں گے پارٹی کے. چودھری پرویز الہی صاحب 2 دن خاموش رہے، اس کے بعد ان کا بیان آیا کہ وہ دیوار کی طرح کھڑے ہیں ساتھ، لیکن وہ بھی اب شاید ان کی مجبوری ہے، کیونکہ اب شیخ رشید ہو گئے، چودھری پرویز الہی ہو گئے، کیونکہ ان کی کوئی آپ دیکھیں تو ان کی کوئی الیکٹورل جو ان کا بیس ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ان کی جو بھی تھا وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے جو پاپولیرٹی تھی اسی بنیاد پہ سیٹیں نکال لیتے تھے. تو بعض تو بحالت مجبوری شاید جڑے رہیں، لیکن مجموعی طور پر ہم دیکھیں گے کہ بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے کارکن، لیڈرز جو پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، آپ ریڈ لائن کراس کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. پھر یہ نعرے لگاتے تھے کہ کپتان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. اور پھر یہی لوگ ہیں جو دوسروں کو، دوسری رہنماؤں کو غدار کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے ان کی بیماریوں کے اوپر کہ کمر میں تکلیف ہو گئی جیل جانے پہ 2 دن بعد. یہ کسی کے کہنا نہیں چاہیے، لیکن میاں نواز شریف صاحبہ کی جو اہلیہ جو کینسر کے مرض میں مبتلا تھی، تو یہی پارٹی تھی تحریک انصاف جس کے رہنما مذاق اڑاتے تھے بیماری کا کہ بیماری نہیں ہے بلکہ ڈرامہ ہے. تو آج ان سب کو بیماریاں بھی ہو رہی ہیں، جیلوں میں کمر میں بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں، کوئی اسپتال میں داخل ہے، کسی کو سانس نہیں آ رہی ہے، اور جیل میں بھی پھر ان کو کلاس بھی اچھی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جیل جو مینول ہے اس کے حساب سے اپیلیں ڈال لیں کہ ہمیں سی میں رکھا ہوا ہے تو ہمیں بی میں ڈالیں، بی میں رکھا ہے تو اے میں ڈالیں. تو یہ اب ان کو سب تکلیفیں ہو رہی ہیں. جب دوسروں کے جب یہ جیلوں میں ڈالتے تھے تو ایئر کنڈیشن بھی نکلواتے تھے، کہیں پنکھے نکلواتے تھے، کہیں ٹی وی نکلواتے تھے جیل سے. تو سیفان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اب جو جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان یہ صرف کہہ رہے ہیں یا ان کے اوپر پریشر ڈیولپ ہونا اب شروع ہو چکا ہے کہ انہوں نے غلط ہی 9 مئی کو جو بھی ہوا، 10 مئی کو جو بھی ہوا وہ غلط ہوا ہے؟ یہ ان کو اب احساس تو ہوا ہے. آپ دیکھیں ان کے بیانات چینج ہو رہے ہیں. پہلے دن وہ کافی حد تک آئی ایس پی آر کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ایجنسیز کے افراد نے کیا ہے. پھر انہوں نے مذمت تھوڑی باڈی جیسے کہا جاتا ہے کہ کھلے الفاظ میں تو نہیں لیکن چھوٹی موٹی مذمت کرنے کی کوشش بھی کی ان واقعات کی. پھر کہا کہ قانون کے کٹہرے میں ان کو لے کر آیا جائے جنہوں نے کیا ہے کارروائی. پھر کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے. تو اب ان کے بیانات اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ عالمی مذاکرات کرے تو میں تیار ہوں مذاکرات کے لیے کہ عامی چیف میرے ساتھ بیٹھے ہیں. تو ان کو احساس ہے کہ انہوں نے جو کر دیا ہے 9 مئی کو، جو انہوں نے وائلنس لوگوں میں بھڑکایا تھا، جو نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی، اس نفرت میں کام دکھایا. انہوں نے جا کے جلاؤ گھراؤ کیے ہیں، املاک کو نقصان پہنچایا ہے. تو اب احساس تو ہو رہا ہے لیکن پارٹی کو تو نقصان پہنچ چکا ہے. اب اگر عمران خان صاحب اس خوش فہمی میں ہیں کہ ابھی بھی وہ 2/3 اکثریت لیں گے تو الیکشن ہوں گے، تو یہ سب محال سے خوش فہمی کی جنت ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ نہ اب ان کے پاس وہ اے ٹی ایمز ہیں جو پارٹی کے جلسوں کو فائنانس کرتے تھے، جو پارٹی کی سرگرمیوں کو دیکھتے تھے، مالی معاونت فراہم کرتے تھے. تو دوسری بات، نہ ان کے پاس وہ الیکٹیبلز ہیں جو الیکشن میں اپنے بلبوتے پہ کھڑے ہو گئے، بلکہ نہ صرف
خود اپنا خرچہ اٹھاتے تھے بلکہ خان صاحب کو ملنے کے 1 کروڑ روپے دیتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ آڈیو لیکس آئی ہیں سامنے کہ ایک ملاقات کے 1 کروڑ روپے عمران خان لیتے تھے. پھر ٹکٹ بیچنے کے پھر پتہ نہیں 10 کروڑ 20 کروڑ 120 کروڑ کتنے ریٹس ہم نے سنے ہیں جو آڈیو لیکس میں سامنے آئے ہیں. تو پھر یہ جو اب تو وہ اپنے ریفنڈز مانگ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو 120 کروڑ روپے دیے ہیں یا ہم نے 1 کروڑ روپے تو ان سے ملنے کے لیے فوٹو کھنچوانے کے لیے. تو یہ تو اب وہ دور نہیں رہا کہ کوئی عمران خان صاحب کو 1 کروڑ روپے دے گا فوٹو کھنچوانے کے. تو سیفان آپ کیا سمجھتے ہیں اب تو 1 کروڑ فوٹو کھنچوانے کے لیے تو کوئی نہیں دے گا، واضح طور پر نظر آ رہا ہے. تو اس طرح سے جس طرح سے عمران خان اب اس بات کو سمجھنا شروع ہو چکے ہیں کہ آیا جو بھی ہوا 9-10 مئی کو، کیا عمران خان نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے جو اب ان کے لیے مشکلات کا سبب بنتی جا رہی ہے؟ جی عمران خان صاحب نے ریڈ لائن تو کراس کی ہے، لیکن عمران خان صاحب تو وہ یہ جو جس طرح ISPR نے کہا کہ یہ پلانڈ ایک ریڈ لائن کراس کی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ رد عمل تھا عوام کا، پھر اس میں شرپسند داخل ہو گئے انہوں نے کرا، تو یہ سب تو ان کا پلان تھا. یہ باقاعدہ انہوں نے پلان کر کے یہ ساری ریڈ لائنز کراس کی ہیں. یہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلانا، GHQ کا حملہ، عمران خان صاحب کے بیانات دیکھ لیں. تو یہ جتنی ریڈ لائنز ہیں یہ عمران خان صاحب نے خود ہی کراس کی ہیں. اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو نشانہ بنایا ہے، اپنی جماعت کو ایک سیاسی جماعت سے ایک دہشت گرد ایک ملیٹنٹ ونگ کے طور پہ دکھایا ہے. تو یہ ریڈ لائنز ہو گئی ہیں کراس، اور اس کا امپیکٹ بھی آیا ہے، انسٹیٹیوشن کی طرف سے رسپانس بھی آیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کا بڑا شدت سے رسپانس بھی آیا، ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمات کا قیام ہو رہا ہے. تو یہ قانونی بھی اس کا ریئیکشن آیا ہے، سیاسی ریئیکشن بھی آیا ہے، اور جس طرح سے سماجی ریئیکشن بھی آیا. آپ دیکھیں کہ تقریباً سماج کے تمام طبقات ہی 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ مذہبی طبقات ہوں، وہ سوشل NGOز ہوں. ہر طرف ہم نے دیکھا کہ احتجاج ہیں، پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، شہداء کو سلام پیش کر رہے ہیں لوگ. جگہ جگہ شہروں میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، بینرز آویزاں ہیں. ہر جماعت اپنے طور پہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا، تو سماجی سیاسی قانونی ہر طرح سے ایک رسپانس آیا ہے عمران خان صاحب کے اس ایکشن کا، ان کی جماعت کے اس ایکشن کا 9 مئی کے. اور اب جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کا جواب عمران خان صاحب کو مل رہا ہے، اور اب ان کے پارٹی کے رہنما بھی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو سیفان بیہیویئر کا ایک بہت بڑا چینج نظر آنا شروع ہو گیا ہے. عمران خان جب تک پاور میں تھے تب تک وہ ان کا انداز الگ تھا، گفتگو کا انداز بھی الگ تھا، اور کافی دنوں سے اب یہ نوٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر کہ وہ ان کا انداز کافی چینج ہوا ہے، اور وہ اب پیشوں میں بھی آ رہے ہیں، نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اب عمران خان کے پاس، PTI کے پاس کوئی آپشن موجود ہے کہ دوبارہ سے وہ اپنی چیزوں کو کلیریفائی کر سکیں؟ اب تو کلیریفیکیشن کا تو شاید اب کوئی موقع نہیں ہے. عمران خان صاحب بار بار کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو جائیں، لیکن یہ کہ وہ یہ اب جو مذاکرات کا جو دروازہ ہے کہ وہ اور یہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ میں مذاکرات جو ہے وہ آرمی چیف سے کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم سے مذاکرات نہیں کرنے، کسی سیاسی قوت سے مذاکرات نہیں کرنے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اب ان کا تھوڑا بہت جیسے کہتے ہیں لچک تو آئی ہے، لیکن اب ان کے پاس راستہ بھی نہیں ہے، وہ سوائے اس کے کہ اب وہ جو ہے جو ہو چکا ہے 9 مئی کو اس کو بھگتے ہیں، ٹھیک، اس کے قانونی اور جو اس کے سیاسی امپلیکیشنز ہیں اس کو بھگتے ہیں. اس کے علاوہ شاید ان کے پاس اب کوئی راستہ بھی نہیں. بالکل اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. سیفان خان سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم ان کی قیمتی رائے جان رہے تھے. اس حوالے سے ناظرین آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں. رہنما PTI شیریں مزاری نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. کیا کہا آپ کو ایک بار سنواتے ہیں. میں 9 اور 10 مئی پر ہونے والے وائلنس کی مذمت کرتی ہوں. میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے انڈرٹیکنگ بھی دی ہے. ہر قسم کا وائلنس ہمیشہ سے کنڈیم کیا ہے. بہت زیادہ مذمت اس پہ کرنی چاہیے سب کو. صحت اور یہ آزمائش جو میری بچی کو ہوئی، اور میں نے جیل میں اڈیالہ میں اس کی ویڈیو بھی دیکھی جدھر وہ اتنا رو رہی تھیں جب مجھے تیسری دفعہ لے کے گئے ہیں ادھر سے پنجاب پولیس والے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں. آج سے میں PTI یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی.